सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क में कोरोना से ज़्यादा जो मसला इस वक्त ज़ेर बहस है वो 18वीं तरमीम में तरमीम का है। 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ की बात आते ही कुछ हलकों से आवाज़ें उठने लगी कि मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। जैसे आपको पता है जमहूरियत को अक्सर ख़तरा होता है, तो सालमियत को भी ख़तरा हो सकता है। ऐसा किया गया तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। और दूसरी जानिब इमरान खान ने जिस तब्दीली का वादा किया था वो एक बार फिर अवाम ने देखी है, लेकिन काबीना में क्या यही वो तब्दीली थी जो अगले 5 साल कौम इसी तरह देखती चली जाएगी? और ये खुद हुकूमत के लिए कितनी मुफीद या फिर नुकसानदेह, इस पर बात करने के लिए मैंने प्रोग्राम में दावत दी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून अज़हर सदीक साहब। अज़हर साहब वार्म वेलकम। तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया नकवी साहब ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं आरिफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम। अज़हर सदीक साहब आपसे मैं शुरू करूँगी। आप माहिर कानून है, गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पर, और अगर मुझे जितना याद है कि आपने ये मामला बड़ा डिस्कस किया, पहले बड़ा हाईलाइट किया आपने इस इशू को, तो सबसे पहले ये बताइएगा अज़हर साहब की 18वीं तरमीम की ये जो सादा सी तारीफ है वो क्या है, और इस तरमीम में, इसमें तरमीम करने से मुल्क को, सालमियत को खतरा कैसे हो सकता है? बेचारे जो नाज़रीन है ना, उनको ज़रा आसान अल्फाज में समझाइए कि हर किसी को समझ आ जाए कि ये है क्या। बहुत शुक्रिया बेचारे, मैंने सॉरी इसलिए बोला कि बेचारे ही है ना, ऐसे घुमाया होता है, आवाम बेचारी ही है आवाम नजर को में। सूबा इधर चपेट मारता है, वफाक उधर से कुछ कहता है और वो तो बेचारा परेशानी में रह जाता है। आवाम की हालत पर तरस आता है। हकीकत है ये मामला असल में मैंने ही उठाया था सबसे पहले जब ये मामला वफाक और सूबे का चला। तो मैं वैसे 18वीं तरमीम के कई मामला में बहुत सख्त खिलाफ हूँ। भुट्टो साहब की आइन की ये शक्ल नहीं थी, ये शक्ल बिगाड़ के रख दी है। एक कानूनी बात बता रहा हूँ कि कानून साजी और तकसीम के वाले से दो लिस्टें होती थी। एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1, उसके 2 पार्ट थे। सेकंड पार्ट में मुश्तरका मुफादात काउंसिल, जो अब सत्यानाश कर दिया हर काम के हवाले से, हमने कुछ चीज़ें उधर डाल दी हैं। और दूसरी कंकरेंट लिस्ट थी और ये तयशुदा था कि कौन कौन सी चीज़ें आपने जानी है। इसका मैं वाज़ेह सबूत आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद होगा कि ड्रग्स वगैरह की रजिस्ट्रेशन का मसला आया, हालांकि वो तो रिवॉल्व हो चुका था। वो जब आया तो ड्रग्स का मामला क्या सूबे रजिस्टर करेंगे? वो क्या हुआ, सूबों ने करारदाद पास की, वो ठीक है आईनी तौर पर आर्टिकल 144 में इजाजत थी, तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बना। अब यहाँ आपने देखा जो जहाँ सबसे बड़ी बात है, अभी आप एजुकेशन के मामले में देखें, एजुकेशन सूबों में डिवॉल्व होने से 3 मैं सब्जेक्ट बताने लगा हूँ, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। यानी वो तीनों ये जो इशू हैं ये वफाक से इसलिए हैं कि कई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने हैं। जैसे WHO ने अपनी पॉलिसी देनी है, वो सूबों ने थोड़ा इतला करना है। वो तो वजारत खारजा जो है वफाक के पास है। इसी तरह वजारत खजाना के हवाले से वफाकी सतह पर ऊपर जब मामले आप देखें, और हम या थोड़ा सा यहाँ जाते चले ना, अभी आपने पिछले ट्रम्प का मामला देखा न्यूयॉर्क के गवर्नर के साथ, उन्होंने आपस में बड़ी लड़ाई रही, लेकिन उसने कहा मैं लॉकडाउन का फैसला मैं करूंगा, वो मैंने करना है। उसकी एक वजह है, मैं कानूनी तौर पर कहता हूँ, इसको हम समझ नहीं पा रहे। इसको कहते हैं हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी। यानी आपने, मुझे इससे कोई झगड़ा नहीं है, अस्पताल जो मर्जी चलाते रहें, लेकिन पिछले जब ये 18वीं तरमीम जब आपको पता 2010 में आई, तो कुछ अस्पतालों का मामला जिसमें NICVD, फिरदौस नकवी साहब बताएंगे आपको, JPMC और नेशनल म्यूजियम, ये वफाक से सूबों के पास चले गए और एक कमेटी ने दे दी है। वो मामला चैलेंज हुआ सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ने कहा नहीं ये वफाक के पास जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ा वाज़ेह तौर पर तय कर दिया कि ये वफाक के पास नहीं। लाहौर के अंदर शेख ज़ायद अस्पताल है। समझना जो वाला इशू है ना, जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, 4 कवानीन में आपके सामने रखने लगा हूँ। अभी 4 कवानीन जो है ना पूरी दुनिया ने, यानी जितनी स्टेट आज़ाद है ना, सब आज़ाद हैं। सबसे पहला कानून का नाम है फैमिलीज फर्स्ट कॉन्ट्रा वायरस रिस्पॉन्स, कोरोना वायरस रिस्पॉन्स एक्ट 2020 USA ने। एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स फॉर नोवल कोरोना वायरस कोविड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। दी हेल्थ प्रोटेक्शन
کرونا وائرس ریگولیشن 2020 یو کے نے بنائے، دی کرونا وائرس بل 2020 یو کے نے بنائے. ہمارے ہاں تو پینڈیمک کے ایکٹ ہی کوئی نہیں ہے. ایپیڈیمک ایکٹ تھا 1958 کا، صوبوں کے پاس اپنے پاس تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ملیریا شلیریا کنٹرول کر لیں. اور ڈینگی میں بھی ہم وہ پینڈیمک کی صورت میں ہمارے پاس قانون نہیں تھا. یہاں کوشش کی پنجاب نے کرونا وائرس کے حوالے سے ایکٹ، لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو پایا. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا مشروع ہے، یعنی یہ صوبوں نے بیٹھ کے طے نہیں کرنا ہے. اور 18ویں ترمیم نے یہ بیٹھ کے دیکھا ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری 18ویں نلیفائی کر دیں، لیکن 18ویں ترمیم نے بہت ستیہ ناش کیا. اس میں یعنی دیکھیں آپ NFC ایوارڈ کی باتیں اب ہو رہی ہیں. کیا وجہ کہ اپنا پیسہ تو آپ لے گئے ہیں نا سارا. نیشنل کٹنگ میں پیسہ آیا، اس میں سے پیسہ لے گئے ہیں. اب پیسے لگائے نا صوبے اپنے. صوبے کیوں وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ بھئی جب آپ نے اپنا حصہ آ گیا، یہ صوبہ ہیلتھ آپ کے پاس ہے، ہیلتھ وفاق کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہم بیٹھ کے یہ سارا اس میں پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ آپ کو 18ویں ترمیم کو میں سیٹ سیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا. ہم ایک پرنسپل کہتے ہیں ریڈنگ ڈاؤن کا پرنسپل. میں نے سپریم کورٹ میں بھی کرونا وائرس کے کیس میں CMA داخل کی ہے، اور یہ سارے معاملے میں سپریم کورٹ کے سامنے لے کے گیا ہوں کہ یہ ایشو ہمیں سیٹل کرنا ہے ونس فار آل. ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. یعنی دیکھیں انوائرمنٹ بھی، ہیلتھ بھی، اور خاص طور پر ایجوکیشن بھی، یہ سارے جو ہے نا یہ وفاق کے پاس آنا جی. پالیسیز وہ کرے، اسکول جو مرضی رن کرتا رہے. چلیں ٹھیک ہے جی. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، پھر اس کے بعد نظامی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. نقوی صاحب آپ نے اظہر صاحب کی بھی پوری گفتگو سنی. آپ لوگوں کو بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اسی نازک صورتحال میں 18ویں ترمیم کا خیال آنا تھا، کسی مناسب وقت کا انتظار کر لیتے، اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر وجہ سمجھا دیں، یا پھر اظہر صاحب جو سمجھا رہے ہیں آپ اگری کرتے ہیں ان کے تمام پوائنٹ سے؟ جی دیکھیں، میں اظہر صاحب سے اس میں بہت ساری چیزیں 18ویں ترمیم کی ایسی ہیں جو کہ ہم بالخصوص چاہیں گے کہ رہیں. 17th امینڈمنٹ جو مشرف صاحب نے پیش کیا تھا اس کا وڈرال، 3rd ٹائم پرائم منسٹر ہونے کے بار کے اوپر ابھی بھی ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کسی پہ. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا کریشن، ہم اس کے حق میں. جوڈیشل کمیشن فار اپوائنٹنگ آف اے سپیریئر کورٹ جج میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، جو پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے. اور چیف جو ہے کمشنر جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ اپوائنٹ ہونا چاہیے، ہم وہ بھی چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ بھی 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، وہ بھی ہم چاہتے ہیں. پاور ٹو ڈیزالو دا پارلیمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے لے لی گئی ہے. اس کے اوپر بھی فی الحال تو میرا تو اتفاق ہے کہ کچھ لوگوں کا نہیں ہوگا تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا 18th امینڈمنٹ آیا تھا کہ پاکستان کا آئین جو 1971 میں بنا تھا اس کے اندر کنکرنٹ لسٹ تھی، جس میں بہت سارے صوبے کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ مرکز بیٹھا ہوا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو صوبائی خود مختاری پہ ہم یقین رکھیں. جی تو وہ رکھنا چاہیے. لیکن اس کے اندر جس طرح لکھا گیا، اور کوئی آئین کی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو ایمینڈ نہیں کیا جا سکے. اب ایجوکیشن پالیسی، لیبر پالیسی ہم سمجھتے ہیں پورے ملک میں ایک ہونی چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن صوبوں کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح 18ویں ترمیم نے جب پروونشل گورنمنٹس کو مضبوط کیا تو پروونشل گورنمنٹس نے جو ہے وہ مسئلہ خراب کر دیا کہ انہوں نے لوکل باڈیز کے نظام کو وہ پاور ڈیوالو بھی نہیں کی فردر، انہوں نے اس کو سینٹرلائز کر لیا. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کراچی کی مثال سب سے بہترین مثال ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. کراچی واٹر سیوریج بورڈ جو کہ میئر کے نیچے ہوتی تھی اس کو اب صوبائی حکومت کے نیچے میں آ گئی. صوبے کے اندر کوڑا اٹھانے کا نظام جو کہ ڈسٹرکٹ کے پاس تھا وہ اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس آ گیا. تو یہ جو اختیارات ہے، جو سندھ کے کراچی کے اندر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن بنی ہوئی تھی اس کو سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنا کے صوبے کے تحت لیا ہے. اس کے لحاظ سے ہوا کیا؟ پانی اس شہر کو میسر نہیں ہو رہا، سیوریج اس میں نہیں ہے، بسیں چل نہیں رہی. تو یہ وہ خرابی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی خرابی آئی ہے جو کہ NFC ایوارڈ کو بھی اسی 18th امینڈمنٹ میں پروٹیکشن دی گئی کہ جو کچھ NFC ایوارڈ میں دے دیا گیا صوبوں کو اب وہ آئین کا حصہ ہے، اور اب اس کی ترمیم کرنا جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم کہلائے گا. اس وقت کا NFC ایوارڈ یہ ہے کہ صوبوں کا حصہ بڑھایا جا سکتا ہے، گھٹایا نہیں جا سکتا. 57% 57 پوائنٹ سم پرسنٹیج جو ہے
وہ اس وقت صوبوں کو ملتا ہے 43%. ٹھیک ہے نقوی صاحب، میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں. عارف نظامی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں، انتظار کریں وہ. نظامی صاحب، حکومت کے فیصلے اور خاص طور پہ وقت کی اگر ہم بات کریں، جو صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کریں، وقت کے حساب سے کیا آپ کو ٹھیک دکھائی دیتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے یا کابینہ میں رد و بدل کا معاملہ ہے، اور انہوں نے بڑے پوائنٹس ڈسکس کیے، انہوں نے بتایا کہ یہ وجہ ہے، وہ وجہ نقوی صاحب نے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک نیت کی خرابی کی وجہ بھی ایڈ کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی آئین اور جو ہے وہ کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہوتا، اس میں ترمیم کا طریقہ کار ہوتا ہے. 8ویں ترمیم میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک بڑی پیاری بات کنسنسس کی، سے ہو بالکل. سکتی ہے. اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سخت معاذرائی ہے، پیپلز پارٹی PMLN دونوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور جو چھوٹے صوبے سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں وہ بھی یقیناً اس کی حمایت نہیں کریں گی، اس میں صوبائی مختاری کو چھیڑنے کی یا NFC کے ایوارڈ کو چھیڑنے کی، کیونکہ یہ ان کے نزدیک پنڈوراز باکس کھولنے کے مترادف ہوگا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تو کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، نہ میری دسترس ہے، لیکن یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں جو خود حکمران جماعت کے جو ہواری ہیں، جن کا تعلق چھوٹے صوبوں سے ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ مثلا BNN جو بھی ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ جنگل والی یا اس طرح کی جو پارٹیز ہیں، یہ اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دیں گے. تو میرا خیال میں یہ نان اسٹارٹر ہے. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کے درمیان اور وفاق کے درمیان ایک قسم کی معاذرائی چل رہی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے انہوں نے کچھ بالکل کورونا وائرس کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کیے، اور وفاقی حکومت وہ مغول کا شکار رہی ہے. مثلا ابھی تک کسی کو ہی نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن کیا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، اور جو کنفیوژن ہے اس کا جو غصہ ہے وہ 18th امینڈمنٹ پہ نکالنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال سے اس مرحلے پہ درست اسٹریٹجی نہیں. اس کی پھر ایک اور بھی پہلو ہے جس کی طرف شاید آپ کی نظر یا اس کو نہیں اجاگر کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو جی نظامی صاحب فوجی قیادت ہے وہ بھی 18ویں ترمیم کے حق میں نہیں ہے، اور اس معاملے میں اعلیٰ ترین سطح پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے درست نہیں ہے. اس نے صوبوں کو بالکل وفاق کو کلاش کر دیا ہے، سارے وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. پھر یہ بھی ایک کرٹیسزم کیا جاتا ہے جو کسی حد تک درست بھی ہے، پنجاب کے سوا باقی صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے جہاں یہ ان کو زیادہ وسائل بنے ان کو خرچ کرنے کی. اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی تجربہ ہے اس کو صرف مقام کچھ لوگ کچھ دو کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے. اس وقت تو میرا خیال ہے یہ بحث جو ہے اس لحاظ سے بھی بے وقت ہے کہ اس وقت تو ملک کی بقا کا ایک مسئلہ ہے. اس پاکستان کے کرائسس کے بعد سب سے بڑے کرائسس کا پاکستان کو سامنا ہے. 18th امینڈمنٹ اس وقت کوئی ایسا کوئی بریڈ اینڈ بٹر کا کوئی ایگزسٹنشیل مسئلہ نہیں ہے جس کو اس مرحلے پر اٹھایا گیا. ٹھیک ہے نظامی صاحب، ٹھیک ہے. کابینہ کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی کہ کابینہ میں جب رد و بدل ہوتا ہے تو پھر اس کی پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرفارم نہیں کر پا رہا تو ٹھیک ہے جی اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ہٹا دیا گیا تو پہلے کہ آپ کی سلیکشن بری تھی، یہ میں آپ سے جانوں گی، لیکن پہلے میں اظہر صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. اظہر صاحب، حکومت کو 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے یا پھر اس میں ترمیم کرنے کے لیے قانونی طور پہ کیا کرنا پڑے گا، یہ بتائیے گا. اچھا، میں تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں. نظامی صاحب بات جو کر رہے ہیں نا، میں تھوڑا سا اس سے کافی باتیں جنرلائز کی ہیں، اتفاق نہیں کرتا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ PMLN نے تو اب سودے بازی کی تھی، انہوں نے تیسری دفعہ کی وزارت کے لیے 18ویں، انہوں نے کوئی مائنڈ اپلائی نہیں کیا. اور جہاں تک ججز اپوائنٹمنٹ والا مسئلہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بہت پرابلمس پیدا ہوئی ہیں. یا آپ ہم سے پوچھیں، وکلا سے پوچھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جہاں تک مشترکہ مفادات کونسل ہے پارٹ 2 کے اندر وہ چند چیزیں تھی، ریلوے تھا، اپنا گیس کے حوالے سے تھی، اپنا دوسرا وابڈا کے حوالے سے تھی، جو معاملے پورے صوبوں، یعنی وہ 4 آئٹم تھی ساری. اب تو آپ نے کھچڑی بنا دی ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل باقاعدہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں. پہلے بھی جب چیلنج ہوا انہوں نے کہا یہ اس سے مشترکہ مفادات کونسل کا کوئی رول ہے ہی نہیں. نہ دیکھا جائے تو کوئی فائدہ تو کچھ نہیں ہوا ہے. جو سمجھنا ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے آپ دیکھیں، وفاق ایک پورا پیسے نکال کے صوبوں کو دے رہتا ہے، وہ تو مائنس میں چلا جاتا ہے، اور وہ تو قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور قرضے لے کر دینے کس نے ہیں؟ وفاق نے دینے ہیں.
صوبے تو اپنا کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں ذرا سوچنا جو بات ہے نا، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں بڑی ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ جو آپ نے جو کو بھی کیا ہے، یعنی ڈرامہ بازی، یعنی مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جی اپنا مراد علی شاہ نے پتہ نہیں کیا آسمان سے تارے توڑ دیے. کیا آسمان سے تارے توڑے ہیں؟ کوئی آسمان سے تارے نہیں توڑے ہیں. یہ تو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. کیا امریکہ میں قابو ہو گیا؟ یہ کہا جی ادھر سے لیا آیا، ادھر سے نہیں آیا. کبھی الزام لگا دیا تبلیغی جماعت پہ، کبھی الزام لگا دیا زائرین کے اوپر. خدا را ڈونٹ میک فن آف دس نیشن. یعنی پوری دنیا کے اندر یہ کنٹرول نہیں ہو سکا. آپ نے کمال کیا کیا؟ جائز رہا نکل کے جا کے دیکھیں. میں ہو گیا اندرونی شہر کے اندر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، بھوکا مارنا ہے، جو کچھ بھی ہے. ایشو جو سمجھنے والی بات ہے، یہ اپنا اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کرنا، یہ نظام اچھا نہیں جا رہا. پوری دنیا کے اندر آواز ایسی جا رہی ہے. موقع جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں. ریڈنگ ڈاؤن کا پرنسپل ہے، تمام صوبے آپس میں بیٹھ کر طے کریں کہ یہ سیکیورٹی کے ایشو ہیں، نیشنل ہیلتھ سیکیورٹی، فوڈ ہیلتھ سیکیورٹی اور انوائرمنٹ سیکیورٹی. یہ ہونے ہی وفاق کے پاس چاہیے. پالیسی انہوں نے بنائی ہے، قانون سازی بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. جیسے آپ کے میں سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں پر وہ جو چائنا سے سامان آیا تو اپنا بلاول صاحب کہنے لگے گا یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، مراد علی شاہ لینے پہنچ گیا، ہم آ گیا ہے، ہم یہ بھیک کی طرح دے دیں گے. حالانکہ ان کے پاس تو آیا نہیں تھا. پرابلم کیا تھی؟ کیا یہ آپ کے پاس ایک سینٹرلائز باڈی نہیں تھی جو وفاق کے طور پر. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 2010 میں اندر ایک ایکٹ بن گیا این ڈی ایم اے. اب دیکھیں این ڈی ایم اے ایکٹ بھی تو بنا ہوا ہے نا ڈیزاسٹر کے حوالے سے. یہ بھی صوبے جانے نا، ڈیزاسٹر صوبوں میں آنا ہے. یہ وفاق کے پاس کیوں ہے؟ جب وفاق نے بنایا اسی قانون کے اندر صوبوں کا اختیار دیا ہوا ہے. اور دوسری جو بات ہے، بڑی زبردست بات، آپ نے وہ جواب نہیں دے سکے. آرٹیکل 148 کے تحت ڈیوالو ہونا تھا. آپ نے کیا کیا؟ پنجاب کے اندر 56 کمپنیاں میں نے چیلنج کی. پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ، جاتی عمرہ پرائیویٹ لمیٹڈ. آپ نے تو اگر دیکھا جائے 18ویں ترمیم کی اصل تھا کہ ڈیوالو ہو کے نیچے آنا تھا. کوئی ایک بتا دے. آپ نے ایل ڈی اے یہاں پر پھیلا کے پورا رکھ دیا. اس کی یعنی نقشوں کی فیس، اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی کا سارا، کیٹل فارمنگ، سیوریج، آپ سوچ نہیں سکتے، پارکنگ، سارے کا سارا تو صوبے اٹھا کر لے گئے. اور وہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو لوکل گورنمنٹ کا تو سیاہ پانچا کر دیا، ستیہ رکھ دیا. 18ویں ترمیم نام سے اٹھا کے جھولی میں پھرتے رہے. آپ نے 18ویں ترمیم سے تو ستیہ ناش کر دیا. جو ایک نظام ریزالو ہونا تھا وہ نیچے نہیں آ سکا آپ کا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اظہر صاحب، میں نقوی صاحب کی طرف جاتی ہوں. نقوی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ان کا بھی موقف سنا، ساتھ ہی کابینہ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی ذرا وجہ بتا دیجئے. اس وقت تک جو وجہ سامنے آئی ہے وہ آئی یہ ہے نظام صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں. کوئی رپورٹ آئی ہے جس میں مس یوز آف فیسلٹیز. جی نقوی صاحب، آپ کنٹینیو کیجئے. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس بنیاد کے اوپر کسی وزیر کو ہٹایا گیا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات سے زیادہ کوئی فیسلٹی استعمال کی ہے تو یہ ایک بہت اچھی روایت قائم کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی وزراء بھی احتیاط کریں گے اور اس روایت کو قائم رہنا چاہیے، اس سے کہ ہر وزیر کے نیچے بے تحاشا ایسے ادارے ہوتے ہیں جن سے گاڑیاں، گھر نقوی صاحب، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے جی میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن لوگ بڑے کھلے عام یہ باتیں کر رہے ہیں اب، جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ حکومت کے 5 سال تو ایسے گزر جائیں گے، آج یہ گیا، آج کل وہ گیا، پھر اس کو چینج کیا، اس کو چینج کیا. کہ تبدیلی، اس تبدیلی کا نام تھا جس کا نعرہ لگایا گیا تھا ملک کو تبدیل کرنا تھا، سسٹم کو تبدیل کرنا تھا. یہ کابینہ میں کیا رد و بدل چلتا رہے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کو، میں آپ کی بات فضا سمجھ گیا، تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک کہلاتا تھا. آج 2 سال نہیں گزرے، پاکستان جو ہے اب وہ ادھر سے ڈو مور کا نہیں آتا اور اب ہم کہتے ہیں نو مور. تو ہم نے اپنا اسٹینس اتنا چینج کر لیا. ہم نے جو کچھ کیا فورن پالیسی پہ تو آپ کو بے تحاشا نمبر دینے پڑیں گے. ڈیفینس سویلین ریلیشن شپ اس سے بہتر ماضی میں کبھی نہیں رہی، اس پہ نمبر دینے گے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں. صحت کا انصاف، 5.5 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہو جائے کیا پنجاب میں اور کے پی میں، اس کی مثال جو ہے وہ کوئی نہیں. آپ پوچھیں اس غریب شخص سے جس کے ہاتھ میں اب علاج کروانے کے لیے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. اس وقت احساس پروگرام کے تحت جو 8.5-9 لوگ نکال دیے گئے، اس میں شفافیت لائی جی گئی ڈیٹا بیس کر کے. اس وقت بھی جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ذریعے یہ احساس کیش پروگرام جو شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا زبردست کارنامہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یکساں نظام تعلیم، آپ جو ہمارا مینیفیسٹو اٹھاتی جائیے اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ 2 سال کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے ایک مینیفیسٹو کی طرف وہ بڑھ رہا ہے.
ہم کچھ نے کہنا چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن صاحب، کہیے انڈسٹری جی۔ کی اصلاحات میں کے لیے صرف لے سعود کے آئے۔ میں ایک سب سے بڑی شکایت بات جو کروں گا، تھی یکساں وہ نظام شرح تعلیم سود کیسے کی تھی، نفاذ کر سکتے اس ہیں کو آپ؟ بھی ایڈریس کر لیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے تعلیم تو صوبوں کے پاس چلی گئی ہے، وفاق کیسے کر سکتا ہے؟ یکساں تعلیم کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ذرا آئینی اور قانونی طرف سمجھائیں۔ بالکل نہیں کر سکتے آپ یکساں تعلیم میں نظام، ہو سکتا ہے کچھ صوبے میں آپ کر سکیں، لیکن وفاق کے آپ کے اوپر بہت بڑا impediment ہے۔ نظامی صاحب جی۔ وہ وفاق نے صوبوں سے بات کر کے اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، شفقت محمود صاحب نے پالیسی بنائی ہے، صوبوں نے ایگری کیا، تبھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بات آپ پالیسی درست سے کہہ رہے مسئلہ ہیں، حل۔ یہ ہے صوبے کا مسئلہ، شفقت لیکن محمود اس پہ صاحب کی ایگریمنٹ پالیسی پہ ویسے اعتبار ہے کہ آپ ایک کو زیادہ یکساں صاحب؟ نظام تعلیم پالیسی سے کچھ نہیں ہوگا، اچھا، ٹھیک ہے، آئینی عارف طور پر نہیں نظامی کر صاحب، سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، عارف نظامی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اب عمران خان صاحب کی تبدیلی جو کابینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دکھائی دیتی، کہ اس کا نام تبدیلی تھا، اس کو ہم تبدیلی سمجھ لیں کہ آج ایک ہے، کل دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، اور اس سے جو باقی لوگ ہیں ان کو ایک میسج تو جاتا ہے کہ جی میرٹ ضروری ہے، میرٹ پہ جو نہیں پورا اترے گا تو اس کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے عارف نظامی صاحب، اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور سیاسی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نقصان ہوگا؟ اور ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک اور میسج جاتا ہے نظامی صاحب کہ حکومت اپنے جتنے لوگوں سے کام لے رہی ہے، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان سے کتنی لا علم ہے؟ یہ آپ کا سوال مجھے آواز صاف نہیں ہے، آپ ذرا مختصر مجھے بتا دیں کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں جو آج تبدیلی ہوئی ہے نظامی صاحب میں یہ کابینہ جاننا میں اس کے چاہ رہی حوالے ہوں سے؟ کہ یہ جو کابینہ میں آئے روز تبدیلی ہوتی ہے، یہ جی، تبدیلی جو ٹھیک ہے۔ کابینہ میں آئے روز یہ- ہوتی ہے نظامی جی، صاحب، اب اس میں کا تو نیگیٹو اس کو امپیکٹ تو کیا بات جاتا ہے، کہوں کہ امپریشن یہ کیا جاتا ہے؟ کتنی دوسرا تبدیلی ہے۔ یہ امپریشن بھی جاتا ہے کہ جی 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو جی، جی۔ تقریباً، ابھی تک یہ ٹیم نہیں بنا سکے۔ اب مثلا جو محترمہ فردوس عاشق عوان صاحبہ والا معاملہ ہے، آج ہی یہ منکشف ہوا ہے کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی تھیں، اور انہوں نے اتنی گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور اتنے نوکر رکھے ہوئے تھے اور اتنے گارڈ رکھے ہوئے تھے، یہ سب کو پتا تھا۔ اسی طرح سے میں اور وزیروں کی مثال دوں گا کہ جس قسم کی پروٹوکول لیتے ہیں اور جس شان و شوکت سے چلتے ہیں، وہ بھی تو اسی حکومت کے زیر انتظام ہو رہا ہے نا۔ گورنر سندھ جو ہیں ان کا پروٹوکول کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے، اور تو یہ اب جہاں تک عورتوں سے عاشق عوان کا تعلق ہے، ان کو تو کچھ سروکار ہی نہیں تھا، وہ تو ایک سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ لان تان اور مکالمہ بازی کے ان کا اور کوئی منسٹری میں تو رول نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی لیے میں بطور سی پی این ای کے صدر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے میڈیا کے لیے تو سیاہ ترین دور تھا کہ میڈیا کا پرنٹ الیکٹرانک کا برکس نکل گیا، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ ابھی پچھلے ہفتے شفقت محمود صاحب نے 2 میٹنگ لی ہیں زوم پہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کے بقایا جات کے حوالے سے، حالانکہ شفقت محمود وزیر تعلیم ہے۔ اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ محترمہ، میں نے تو فروری میں بھی خبر دے دی تھی کہ چلا ہوا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ فردوس عاشق عوان صاحب کی تو مناسب ریپلیسمنٹ نہیں مل رہی تھی ان کو۔ شفقت محمود سے کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوں۔ پھر فراز صاحب کا نام کہیں تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن وہ اچھی چوائس ہیں اس لحاظ سے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اور مجھے امید یہ ہے کہ جو یہ 2 مسئلے ہیں، ایک تو اخبارات کے مالی مسائل ہیں، ایک آزادی اظہار کے حوالے سے بہت مسائل ہیں کہ بالکل وہ قدغن سا لگ گیا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی ٹیم آئی ہے، یہ کوئی میڈیا سے کوئی صحت مند ڈائلاگ کرتی ہے، کوئی حکومت کے اور میڈیا کے تعلقات بہتر کرتی ہے، ایسے نہیں کہ ایک مولانا صاحب دعا کراتے کراتے سارے میڈیا کو چور کہہ دیں اور کہہ دیں کہ سب جھوٹے ہیں اور بعد میں معافی مانگ لیں، بلکہ صحت مند بنیادوں پر میڈیا کے اور حکومت کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کے جو اختلاف رہا اس کو بھی برداشت کیا جائے، اور جو ایسا میڈیا جو کہ بلو دا بیلٹ یا ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ اخلاقی طور پہ یا واقعاتی طور پہ درست نہیں ہیں، ان کا مواخذہ بھی کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، عارف نظامی صاحب، اظہر صدیق صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اور بریک پہ مجھے جانا ہے، بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل کے حوالے سے، اور میرے ساتھ مہمان موجود ہوں گے خلیل الرحمان قمر صاحب اور ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان۔ جی ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب وہ عالم دین جن کو میں نے کبھی کسی ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات پہ اگری کریں گے میری رائے سے، سیکنڈ کریں گے میری رائے کو۔ انہوں نے جب بھی بات کی
उम्मत मुसलमा को मुखातिब किया। उन्होंने जब भी बात की अमन की बात की, अमन की बात की। उनके बयानात में ना शिद्दत पसंदी पाई गई और ना किसी मखसूस मकतब फ़िक्र की हिमायत या फिर मुखालिफत। वो एक ऐसे आलिम दीन है मेरे मुताबिक जिनके पास दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द रहनुमाई हासिल करने चला जाता है। हर तबके की तरह सियासी तबके में भी मौलाना तारिक जमील साहब बहुत मकबूल हैं। नवाज शरीफ साहब हों, मुराद अली शाह साहब हों, इमरान खान साहब हों या दीगर सियासतदान, तारिक जमील साहब से मुलाकातें भी करते रहे, उनको बुलाते भी रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सियासी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मौलाना तारिक जमील साहब को भी सियासत का निशाना बनाया। जब वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाते तो उन पर तहरीक इंसाफ वाले तनकीद करते, और आज जब वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो उन पर नून लीग वाले तनकीद करते दिखाई देते हैं। अब यही कहूँगी कि अफसोस की बात है। अफसोस की बात इस तरह है कि दुनिया जिस शख्सियत को कदर की निगाह से देखती है, हमारे मुल्क में वो शख्सियत रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, उसकी कदर हम नहीं कर पाते। है ना अफसोस का मुकाम। मौलाना तारिक जमील से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी को भी किसी की राय से इख्तिलाफ हो सकता है, आप करें इख्तिलाफ, लेकिन हाल ही में जिस तरह उनका मीडिया पर ट्रायल किया गया, इसको इख्तिलाफ नहीं कहूँगी मैं, ये मीडिया पर ट्रायल किया गया, उनको बेइज्जत करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या कहते हैं, मेरा दीन कहता है, मेरा ईमान कहता है, वातु इज़्ज़ु मन तशा, इज़्ज़त तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया कुछ लोगों की जानिब से, और उन्होंने मांग कर अपना कद बढ़ा लिया, माफ़ी मांग कर अपना कद बढ़ा लिया। लेकिन जिन्होंने मजबूर किया, जिस तरह ट्रायल किया, वो बहुत शर्मनाक है। मैं खुले अल्फाज में कहती हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। एक जानिब जहाँ मौलाना तारिक जमील की बात पर चंद सहाफ़ी नाराज़ हुए हैं, वहीं उनके बयान को कुछ फेमिनिस्ट ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्यों हम एक ऐसी शख्सियत को सियासत की नज़र कर रहे हैं? ये मुआशरा आखिर कहाँ जा रहा है, किस समत में जा रहा है, कैसा मुआशरा है? क्यों मौलाना तारिक जमील के बयान पर चंद सहाफ़ी और कुछ लोग आग बगोला हो रहे हैं? इसी पे बात करने की आज कोशिश करूँगी। बहुत से लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम जो है उसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल हों और फ्रूटफुल डिस्कशन हो, कि हम कोई बात कर सकें, हम इस गुत्थी को सुलझा सकें। तो इस लिहाज से हमने एक बहुत ही अच्छे मेहमान को दावत दी आज के प्रोग्राम में, जो हर टॉपिक पर खुलकर बोलते हैं, बड़े दबंग हैं। मारूफ ड्रामा निगार मेरे साथ मौजूद हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब, और साथ ही मौजूद हैं बड़ा दबंग सहाफ़ी खुसूसी नुमाइंदे जो मेरे प्रोग्राम में हमेशा जिनको देखने, सदीक जान, जो किसी से डरे बगैर हमेशा हक सच की बात करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खलील साहब चूँकि बड़े हैं, मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। सदीक, फिर आपकी तरफ आऊँगी। खलील साहब, मौलाना साहब ने बात की, झूठ के हवाले से बात की, फिर बेहयाई के मुतालिक भी उन्होंने बात की, और उस बात पर इतना बतंगड़ बन गया कि कुछ लोगों ने उनको आईना दिखाने की ठानी, कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ लोगों ने तनकीद की। और सॉरी टू से, तनकीद और सवाल में और किसी को जलील करने में, मैं अपने अल्फाज बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ कि एक आलिम दीन की आप पगड़ी उछालने की कोशिश करें तो उसको आप सवाल नहीं कहेंगे। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरे लिसनर्स को मेरा सलाम, सदीक जान साहब आपको बहुत सलाम, और डॉक्टर फ़िज़ा आपको भी बहुत सलाम। जिस तरह मुल्क में बहुत सारे दूसरे लोग बहुत दुखी हैं, इसी तरह डॉक्टर फ़िज़ा मैं भी बहुत दुखी हूँ। उलमाए दीन में जो चंद नामवर लोग हैं, उनमें मौलाना तारिक जमील साहब एक हीरो की हैसियत रखते हैं। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मौलाना साहब ने कुछ हक़ाइक़ की बात की और फिर उस पर माजरत कर दी। इतने बड़े हीरो का सर झुक जाना मेरे लिए तकलीफ़ की बात है। मुझे अफसोस इस बात का जहाँ इस बात का अफसोस है, वहाँ मैं कल से इस बात के मुहर्रकात को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा और इम्पार्शल आदमी, ऐसा आला आलिम दीन, वो क्यों उसने फ़ैसला कर लिया? उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या मसलहतें थीं? शायद वो ये सोच रहे होंगे कि मुल्क ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वबा का शिकार है, मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारी शोरशें चल रही हैं,
تو میں ایسی کوئی بات کو آگے نہ بڑھنے دوں جس سے ایک نیا شوشہ کھڑا ہو جائے اور پھر عالمی میڈیا کو کچھ بات کرنے کا موقع ملے۔ میں نے اس سارے تناظر میں پچھلے 15-20 دنوں سے میں بڑے باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اینکرز جو ہیں یہ کیا سچ مچ صحافی ہیں؟ اور اگر یہ صحافی ہیں سب کے سب، تو کیا یہ کوئی مافیا ہے؟ کیا ہم یرغمال بن چکے ہیں؟ یہ صحافت کا تھانے داری نظام چل رہا ہے یہاں؟ اگر یہ سچ بولتے ہیں تو آئیے ذرا کڑیوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس زمانے میں میرا کوئی کام نہیں رہا بول کے ساتھ، لیکن مجھے آج یہ کہنا پڑتا ہے، جس زمانے میں بول کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی تھی تو کون کون سا اینکر ہے جو وہاں سے تنہا لے کر بول پر بھونک نہیں رہا تھا؟ تو کیا اس نے بعد میں معافی مانگی تھی؟ ایک تازہ ترین واقعہ ہوا، اس چینل کے مالک کو گرفتار کر دیا۔ تو میں نے دیکھا جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو اب شروع ہوا ہے۔ ایک شخص کی گرفتاری اتنا بڑا جرم ہو گئی ہے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ جیل میں پڑا رہ گیا تو ملک تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسے ایسے صحافی، ایسے ایسے لوگ نکل کر بھوک ہڑتالی کیمپ میں پہنچ گئے کہ ان کو خدا کی قسم نہ اپنی عمروں کا لحاظ تھا اور نہ اس بات کا خوف تھا کہ کرونا جو ہے وہ بڑی عمر میں واردات کرنے کے زیادہ قابل ہوتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں پر واردات کرنے میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، ایک نعرہ لگایا گیا یہاں کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ ارے بھائی، ہم سب دعا گو ہیں، دشمن بھی اگر وہ بے گناہ ہے تو اللہ اس کو باعزت رہائی دے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے؟ کیا آپ کی جیلوں میں پڑے ہوئے سب لوگ گنہگار ہیں؟ کیا وہ بے گناہ نہیں ہیں؟ کیا ان کی بے گناہی کے لیے کوئی صحافی باہر نکلا ہے؟ یہ کون آدمی ہے جس کے لیے ایک پوری پلٹن منہ پر ماسک چڑھا کر بھوک ہڑتالی کیمپ میں نکل آئی ہے اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے؟ رہا کیوں کر دیا جائے بھائی؟ ان کے ساتھ انصاف کیوں نہ کیا جائے؟ ان کو کیا پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک کی کسی انڈین پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ کسی انڈین نیب نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ تو اگر وہ جھوٹے، وہ مکار اور وہ غلط گرفتاریاں کرتے ہیں تو بہت پہلے آپ کو نکل آنا چاہیے تھا بلوں میں ایسے نظام کے خلاف۔ پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جی مجھے بتائیے جو سچ بولنے والے ہیں، جن کو بڑا گھمنڈ ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں اور انہوں نے اپنا جھوٹ بول کے اس ملک کی جڑوں کو جس طرح کھوکھلا کیا اور ہمیں جس طرح ذلیل کیا ہے مسلسل، یہ گورنمنٹ بنتی ہے تو اگلے 4 مہینوں بعد بتانا شروع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ گرنے والی ہے، تا وقت ہے کہ وہ گورنمنٹ 5 سال پورے نہیں کر لیتی۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ جو سچ بولنے والے ہیں، صحیح، ان میں سے کوئی ایک ایسا اینکر آپ نے سنا جو جیو پر بیٹھ کر بول کے کسی اینکر کی تعریف کر سکے، بول کے کسی پروگرام کی تعریف کر سکے، ARY کے کسی پروگرام کی تعریف کر سکے، یا سلمان اقبال کی شان میں یا شعیب شیخ کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھ سکے؟ تو آپ تو خدا کے واسطے ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ آپ تو وہ تنخواہ دار بھونکنے والے ہیں جن کو تنخواہ کے وزانے میں کسی پر بھی بھونکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک معصومانہ اس جذبات میں ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے بارے میں نہ کہنا چاہتے ہوں، انہوں نے شاید، میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ غلطی کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن شاید کہیں ایک چوک ہو گئی کہ انہوں نے سب اینکرز کو برا کہا، سب صحافیوں کو برا کہا، وہ بھی غلطی تھی، اور سب سے معافی مانگ لینا بھی غلطی تھی۔ یہ میرا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ پتہ نہیں، میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں کہ he must be pretty sure when he was talking، وہ کسی مصلحت کا شکار ہوئے ہیں، شاید اس ملک کے لیے، اس ملک کے بگڑے ہوئے حالات کے لیے انہوں نے شاید یہ اپنا بیان واپس لیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک تیسرے واقعے کے اوپر۔ ایک واقعہ ہوا میرا اور ماروی سرمد کے درمیان۔ آنن فانن ایک لیٹر ایشو ہوا کہ خلیل الرحمان قمر کا، جو بڑی منتوں کے ساتھ کیا گیا تھا کانٹریکٹ، میرے دوستوں
عبداللہ قادوانی اور جی جی اسد قریشی کی وجہ سے، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ جی جی اس کی شام میں نے اتنے بونے دماغی طور پر اور جسمانی طور پر بونے اینکرز دیکھے اس چینل پر جو میرے بارے میں بکواس کر رہے تھے۔ ارے تم تنخواہ لیتے ہو یہ ایمان بیچنے کی، تم بالکل نہیں جانتے ہو کہ تم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو۔ آپ یہ کہیے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے ہمیں خلیل الرحمان قمر کی آئیڈیالوجی سے اختلاف ہے، ان کی آرگومنٹ سے اختلاف ہے، پر جس قسم کے جملے میرے بارے میں کہے گئے، چلیے میں تو ایک کم ترین آدمی ہوں، خدا کا خوف کیجئے کہ آپ ایسی نام نہاد صحافت کے سامنے ایک عالم دین کو جھکنے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ پر اس سے بھی بڑی تباہی نازل ہوگی، یاد رکھیے گا۔ آئی ایم ڈن فار دس میٹر۔ ٹھیک فضا ٹھیک ہے جی خلیل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ صدیق، اب آپ کی طرف آتی ہوں۔ خلیل صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی صدیق، اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جہاں پہ زیادہ تر صحافی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، گیٹ ٹو گیدرز بھی ہوتے ہیں، بڑی گیدرنگز بھی ہوتی ہیں۔ اور میں آج ذرا ناظرین کو بتاؤں کہ میں بالکل سوشل نہیں ہوں، میں آفس سے گھر اور گھر سے آفس، اور زیادہ تر ہمارے یہاں رواج ہے کہ مرد حضرات زیادہ مطلب گیدرنگز میں جاتے ہیں، گیٹ ٹو گیدرز کرتے ہیں۔ تو میں اکثر صدیق سے پوچھتی رہتی ہوں، صدیق کیا چل رہا ہے اس خبر پر، تمام لوگوں کا کیا کہنا ہے، تمام کا کیا کہنا ہے۔ اب اس ایشو پر مجھے پتہ ہے کہ زبان زد عام ہے صدیق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے صحافیوں کے ساتھ ہے، اس ایشو پر تمام صحافیوں کی زیادہ تر رائے کیا ہے، اور جس طرح کا بیہیویئر سو کالڈ سینئر سوڈو انٹلیکچوئل میں کہوں گی ان کی جانب سے کیا گیا، اس پر آپ بطور صحافی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 8-10 لوگ جو ہیں نا، جو جن کا ایجنڈا ہوتا ہے، جن سے ویسے ہی جن کی منافقت ایک کے بعد ایک کر کے بے نقاب ہو چکی ہے اور لوگ ان کے چہرے اچھی طرح جانتے ہیں، بدقسمتی سے انہی کو پورا میڈیا قرار دے دیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ 8-10 لوگوں کے علاوہ رپورٹرز ہیں یا چینلز میں کام کرنے والے باقی لوگ ہیں، وہ تو سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان 8-10 لوگوں کی بات ہے جنہوں نے لمبی لمبی زبانیں نکال کے اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے طارق جمیل صاحب کے اوپر، تو وہ آصف محمود صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ یہ جو گز بھر زبانیں ہیں نا تمہاری، جو لوگ بکواس کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب پہ، اس گز بھر زبان کے 2 انچ نیچے تمہارا گریبان ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو کہ میڈیا یعنی تم لوگ سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو۔ پھر مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ میں نے دیکھا کہ 3-4 چینلز نے طارق جمیل صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس کو بٹھایا ہوا تھا؟ مولانا طاہر اشرفی کو۔ اب اگر طاہر اشرفی صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سچ بولتا ہے، تو پھر یہ وہی میڈیا ہے جس نے طاہر اشرفی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ شراب کے نشے میں دودھ پکڑے گئے، الٹیاں کر رہے تھے اور ان کے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ میڈیا اسی طاہر اشرفی کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں۔ اگر میڈیا سچا ہے تو پھر طاہر اشرفی صاحب کے اوپر وہ جو میڈیا نے خبر دی تھی کہ وہ شرابی ہیں، شراب کے نشے کے دھت میں پکڑے گئے، الٹیاں کر رہے تھے، وہ بات ٹھیک ہے۔ اور اگر میڈیا جھوٹا ہے تو پھر طاہر اشرفی جھوٹا ہے کہ جو طارق جمیل صاحب کو غلط کہہ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے کچھ اینکرز کو طارق جمیل صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طاہر اشرفی کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ انحطاط اور زوال دیکھیے اور بدقسمتی دیکھیے۔ اور یہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی حامد میر صاحب کو، ظاہر ہے سچ کڑوا ہوتا ہے، ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ میں ان کی ابھی ظاہر ہے یہ پورا پروگرام بھی کم پڑ جائے گا، 25 سے 30 آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر خبریں ان کی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو جھوٹی خبریں ہیں۔ اتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو جھوٹ جن کے سوشل میڈیا پہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ اس وقت لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولے ہیں، وہ حامد میر صاحب ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں میں انڈورس کرتا ہوں جی طاہر اشرفی صاحب کو۔ اچھا صدیق، میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجئے گا۔ وہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوئی ہے، تو مجھے تو بالکل یہ لگا جس طرح وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب آگے آپ مکمل کر دیجئے۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا، چور کی داڑھی کی تنکا۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا وہ دیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ ان کو سننا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، قمر صاحب کی طرف میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے صدیق، بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں ایسے صحافی بھی ہیں کہ جو بڑوں کو ریگارڈ دینا جانتے ہیں، اور آپ عالم دین کا مذاق اڑا رہے، تمسخر کا نشانہ بنا رہے، اور اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ خلیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ اب یہ جو واقعی
اینکرز جو معافی کا مطالبہ کر رہے تھے, کیا انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی ہوگی؟ ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ ان کو معافی شاید نہیں مانگنی چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے معافی مانگ کے اپنا قد بڑھا لیا. پوچھیں کیسے؟ جو ضدی بندہ ہوگا اور وہ غلطی بھی کرے گا, اپنی غلطی بھی نہیں مانے گا, وہ کہے گا میں نے غلط نہیں کیا. لیکن چلے انہوں نے معافی مانگی, جو بھی ان کے ذہن میں تھا, جو بھی سوچ کر مانگی, مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنا قد بڑھا لیا. کیا یہ لوگ معافی مانگیں گے جو ان سے سوال پوچھ رہے تھے؟ کبھی معافی مانگیں گے؟ انہوں نے کیا کبھی زندگی میں غلطیاں نہیں کی؟ میرا جو ذاتی خیال ہے ڈاکٹر فضا, میرا جو ذاتی خیال ہے وہ آدمی بڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ اس نے شاید ملکی حالات کو سامنے رکھا, ورنہ انہوں نے جو بات کہی تھی کیا اس بات میں کی آپ کہیں نے؟ جھوٹ اور غلطی کہاں تھی؟ بالکل وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. جس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے ان چینلز کے اوپر, یہ خدا کی قسم جھوٹ کی کمائی کھاتے ہیں. اور ہم صبح سے لے کر شام تک یہ جو چند نام نہاد لمبی زبان والے اینکرز کا ٹولہ ہے, ان کی جو ہم بدماشیاں دیکھتے ہیں اور جس طرح یہ تھانے داری نظام کو چلا رہے ہیں, مجھے یوں لگتا ہے خدا نہ خواستہ ہم ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں اور ہماری روٹی پانی کے ذمہ دار یہ ہیں. خدا کے واسطے ان لوگوں کو بہت جلدی ان کا محاسبہ کرنا ہوگا, ان سے پوچھ تاچھ کرنی ہوگی, ان کے یکا یکی بننے والے اتنے اثاثوں کو کی چھان بین کرنا ہوگی. ہم کہیں بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے سیاستدانوں میں اتنی خرابیاں ہیں کہ وہ کسی کا محاسبہ کیا کریں گے, کسی کی پوچھ تاچھ کیا کریں گے. انہوں نے خود تو لفافے دے کر پالا ان کو. میں تو سوچتا ہوں کہ میں اور میرا دوست بڑا دبنگ صحافی ہے صدیق جان, میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کروں کہ یا اللہ لفافے لینے والے سب صحافی کتے کی موت مر جائیں. تو میں سوچتا ہوں بچیں گے کتنے. اور پھر شاید ایسی دعا, اگر خدا نخواستہ میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا, ایسی بد دعا قبول ہو گئی تو ہمارے پاس جو باقی تعداد بچے گی ہم ان کا کیا کریں گے؟ یہ میرے ملک کی بدقسمتی ہے. آپ کا جملہ بڑا گہرا ہے. جن کو ہم ایک ستون کی طرح, ایک ستون کا ایک, پلیز ہم ایسے اس صحافت کو انہی پچھلے چند سالوں میں ہم نے ہماری ملک کی طاقت کا ایک بہت بڑا ستون سمجھ لیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی وہ حماقت ہے جو ہم نے کر دی ہے. اس حماقت کی بنا پر اگر ایسا کرنا تھا تو صحافیوں کو خدا کے واسطے پہلے ان کا کوئی ٹریننگ پروگرام شروع کرتے, پتہ تو چلتا کہ ان میں سچ بولنے کی طاقت اور گردہ ہے. ارے خدا کے واسطے ان کو تو صرف اس بات پر جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے چینل کے پروگرام کو اچھا نہیں کہہ سکتے. یہ تو ایک دوسرے چینل کے مالک کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے. اور خلیل صاحب ذرا سنیے گا, پھر آپ کا میں کامنٹ چاہوں گی. میں نے سن رکھا تھا, بلکہ مطلب بڑا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا آپ سمجھ لیں کہ خلیل صاحب یہاں پہ زیادہ تر آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی عورتوں میں حسد ہوتا ہے, مردوں میں نہیں ہوتا. عورتوں میں زیادہ حسد ہوتی ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے میں کسی سے حسد نہیں کرتی. مجھے کوئی خوبصورت خاتون لگتی ہے اس کی تعریف کرتی ہوں, کوئی اچھا کام کرتی اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں اپنے آپ میں بہت مکمل ہوں, میں اپنے آپ سے بہت خوش ہوں, میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, اس لیے میں کسی سے حسد نہیں کرتی. خلیل صاحب ایسے صحافی میں نے دیکھے ہیں جو بہت بڑے صحافی ہیں, وہ عورتوں سے حسد کرتے ہیں. ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پلیز ذرا سنیے ڈاکٹر فضا. میں جب بینک جانے لگا ٹریننگ ختم ہونے کے بعد, تو میرے ابا نے مجھے روک کر کہا کہ سنو یار وہاں نالائق لوگوں سے بچنا. تو میں نے کہا وہ نالائق لوگ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نالائق ہیں فی الفور؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا وہ جو بہت زیادہ بھونک رہے ہوں اور کام کوئی نہ کر رہے ہوں اور کتابیں ساری سامنے رکھی ہوں, انہوں نے سمجھنا وہ نالائق لوگ ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ جو آج اتنی جرت آ گئی, پہلے یہ شروع ہوئے سیاستدانوں سے, پھر فوج پر بھونکے, اب حد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم دین پر بھونک رہے ہیں. یہ بدقسمتی اس ملک کی. میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اس وقت تو ڈر جاؤ جب کرونا کی شکل میں ایک موت آپ کے سر پر کھڑی ہے. اللہ کے واسطے آپ احادیث پڑھ لو, ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے بیانات سن لو. وہ ایسے وبائی ماحول میں فرماتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو. اور یار ہم سب گنہگار لوگ ہیں. ہم نے آپ کے برابر جھوٹ نہیں بولے ہوئے,
ہمیں کوئی جو آپ دودھ کا اپنی دھلا نہیں، کوئی سچائیوں 100 کے لیے میں اس سے طرح 100 میدان نہیں، میں کوئی کودے پرفیکٹ نہیں ہیں. ہے. اور میں تو آپ سے سوال کر کر کے مر جاؤں گا. یہ مجھے تو جواب دینا ہوگا جب تک میں زندہ ہوں کہ ایک آدمی کے لیے آپ یہ کیسے کہنے کے لیے نکلے کہ اس کو رہا کر دو. آپ نے یہ کیا قانون، سب وہ قانون سے بالا تر تھا، اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایف آئی آر ہو جائے تو کیا آپ کو کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ آپ خدا کے واسطے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بولتے کہ اس آدمی کو انصاف دیا جائے؟ میں بھی کہتا ہوں اس آدمی کو انصاف دیا جائے، اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. آپ سارے کا سارا ٹولہ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی. اچھا خلیل صاحب، ویسے میرا تجزیہ ہے کہ انصاف وہ مانگتا ہے جو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آپ کو خوف نہیں آ رہا؟ حتیٰ کہ جاوید ہاشمی جیسا آدمی، وہ بیماری کی اس حالت میں جہاں موت سامنے کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ بلا خوف وہ بھی ماسک پہن کر اس شخص کی رہائی کے لیے باہر نکل آیا ہے. اور یار اللہ سے ڈرو خدا کے واسطے. ٹھیک ہے، ہم معاشی طور پر ایک پاتال میں گری ہوئی قوم ہیں. ہم سیاسی طور پر ٹھیک ہے اتنے جھگڑوں ٹھیک میں ہے جی، الجھے پروگرام ہوئے کا ہیں. وقت ختم ہو گیا. خلیل ہمارے الرحمان قمر ہاں صاحب آپ ابھی کا تک بہت شکریہ. طے نہیں صدیق ہو جان پا رہا. آپ کا بھی. اور صدیق آپ نے خلیل صاحب کو بڑا سمجھ کے ٹائم دیا، آپ نے کہا کہ آج ان سے زیادہ گفتگو کی جائے، اس کے لیے آپ کو یہ چیز کہنا میں نہیں بھولوں گی آن ایئر. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کا. زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.